मोहतरम नौमान सिद्दीकी साहब अरबी में हुजूर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिखा हुआ कलाम आपको सुना रहे थे। हाज़रीन मोहतरम, अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। हुजूर शाह साहब का खिताब होगा, उसके बाद मोहतरम डॉक्टर ज़हूर अहमद अज़हर साहब का सदारती कलिमात होंगे। उसके बाद आपको तबर्रुकात की सीडी जो है डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब जो हैं वो दिखाएंगे। तमाम साथियों से गुजारिश है कि खिताब के बाद अगर शौक़ रखते हो तो वो भी ज़रूर देख कर जाइए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हुजूर शाह साहब की ये खासियत है, आप फरमाते हैं कि अगर 500 उलमा भी मुझसे पहले खिताब करके चले जाएं, लेकिन मेरे दिल पर हल्की सी भी परेशानी नहीं होगी कि यार इतने उलमा खिताब करके चले गए हैं तो बाद में मैं क्या बयान करूंगा। अल्लाह का शुक्र है। और यही खासियत मेरे कायद हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब के अंदर है कि जितने मर्जी उलमा आजकल स्टेज पर खिताब करके चले जाएं, लेकिन एक रत्ती बराबर भी आपको परेशानी नहीं होती कि इतने उलमा खिताब करके चले गए तो बाद में मैं क्या बयान करूंगा। और यही हैसियत मैंने अपने हुजूर सैयदी उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा सैयद हिदायत रसूल शाह साहब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया के अंदर भी देखी। एक जगह पर नहीं देखी, कई बार देखी। और यही कैफियत मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया इस बात के गवाह हैं कि जब हम शाह साहब के वालिद गिरामी के साथ बहरी तैयारे पर हज के लिए जा रहे थे तो शाह साहब रोजाना उस बहरी जहाज के अंदर सुबह दरस दिया करते थे। तो मैं हैरान होकर पूछता कि शाह साहब किताब भी कोई नहीं, तैयारी कहां से करते हैं? किताब भी आपके पास कोई नहीं, लेकिन तैयारी कहां से करते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि जिस जात का ताल्लुक मुस्तफा की जात के साथ हो जाता है उसको किताब की आदत नहीं रहती, बल्कि मुस्तफा सब कुछ खुद अता कर देते। और यह कैफियत हमने भेरा शरीफ के अंदर भी देखी। हुजूर पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के 40वें पर के सब उलमा खिताब कर रहे थे। जैसे हुजूर शेखुल इस्लाम पहुंचे, आपने फरमाया मैंने इंग्लैंड जाना है, मुझे पहले खिताब करवा दें। सब कहने लगे नहीं, कादरी साहब का आखिरी किताब रखें। स्टेज के करीब हम बैठे हुए थे, अल्लामा खान मोहम्मद नूरी साहब वो नकीब थे, लेकिन कादरी साहब ने कहा मैंने बाहर जाना है, सीट ओके है, मुझे पहले खिताब करवा दें। सब कहने लगे कि कादरी साहब का खिताब पहले न करवाएं, बाद में करवाएं। लेकिन जैसे ही आपका खिताब शुरू हुआ, खुद पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदी कहते थे अल्लाह की इज्जत की कसम, अब स्टेज पर बताने वाला आया है कि करम शाह कौन है, अब बताने वाला आया है कि करम शाह कौन है। बाद में बड़े बड़े उलमा, नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े चोटी के हमारे उलमा बुजुर्ग बैठे थे स्टेज पर, लेकिन कौम ने कहा नहीं, जिसको सुनना था हम सुन चुके। तो हाज़रीन मोहतरम, बिला ताखीर मैं दावत खिताब देना चाहूंगा आज की हमारी मेहमान शख्सियत हजरत अल्लामा सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया को कि हुजूर तशरीफ लाइए, अपने नूरानी विजदानी खिताब से हमारे दिलों को मुस्तफीज फरमाइए। नाराए तकबीर। आशिकों वाला जवाब होना चाहिए, खत्म नबूवत है, आशिक हैं आप। हाँ जी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। गुलाम है गुलाम ये रसूल में जो होना इश्क़ मुस्तफा। कितनी देर तक कोई घड़ी है? ले ली। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद,
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الدارين يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وبناتك أجمعين إلى يوم الدين أما بعد رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے رسولوں نے تو مانا ہے امام الانبیاء کہیے فرشتے یوں پکار اٹھے جہاں کا مقتدا کہیے شریعت کو تو ہے اسرار ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے غبار راہ طیبہ سرمہ چشم بصیرت ہے غبار راہ طیبہ سرمہ چشم بصیرت ہے یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے اور جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہیں کسے بدر الدجا کہیے کسے شمس الضحیٰ کہیے ارباب نظر تجھ کو کہیں ایسا نہ ملے گا ارباب نظر تجھ کو کہیں ایسا نہ ملے گا انسان تو مل جائیں گے پر مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک وازواجک وبناتک اجمعین الی یوم الدین اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم حبیب معظم رسول محتشم فخر دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حضور نہایت عجز عقیدت محبت لجاجت اور نیاز مندی کے ساتھ تہنیت و نیاز اور درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد میرے دوستو اس عاجز کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ ان کا اپنا گمان ہے ورنہ میرا تو یہ حال ہے کہ نحیف و ناتواں بے علم و بے مقدور ہستی ہوں نحیف و ناتواں بے علم و بے مقدور ہستی ہوں غم و اندوہ جس میں بس رہے ہیں میں وہ بستی ہوں nothing anyone else ایک گزارش احباب سے یوں کروں گا کہ ہر وہ محفل جس محفل کے خاتمے پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امیدوں کا دامن پھیلا کے عاجزی کا سر جھکا کے دونوں جہانوں کی نعمتوں کا سوال کرنا ہو اس محفل میں کبھی بھی ننگے سر اور بے وضو نہیں ہونا چاہیے یہ یاد رکھے بطور تربیت بے وضو ہونا یہ بے مروتی ہے بے ادبی ہے بے حسی ہے اور جس نبی کی بارگاہ میں انبیاء اور فرشتے مؤدب نظر آئیں اس کی بارگاہ میں امتی ہو کر کوئی بے وضو جائے
جو آیا کریمہ اس عاجز نے اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام سے جو کلام بطور عنوان تلاوت کیا، مدتوں سے یا جب سے اس نام سے یہ کورس جاری ہے یا اب شروع ہے، کم و بیش آپ روزانہ اس آیہ مبارکہ کو بطور عنوان سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں رب ذوالجلال والاکرام جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعراض بھی ہے، ایک امتیاز بھی ہے۔ نبی لاکھوں ہیں اور خاتم الانبیاء صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو فضائل حیات کے ہر پہلو میں وہ شان عطا کی کہ جس کو یکتائی کہتے ہیں۔ اپنے محبوب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضائل حیات کے ہر پہلو میں جو شان عطا کی وہ یکتائی کے درجے پر ہے۔ خاتم النبیین ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکتائی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں۔ مذکر کی عمر کے کئی درجے ہیں، ہر درجے کے اعتبار سے اس کو پکارنے کا ایک علیحدہ نام ہے۔ جو بچہ ہوگا اسے طفل کہیں گے عربی میں، اور جو جوانی چڑھ رہا ہے پورا جوان نہیں اسے فتح کہیں گے۔ فے تے یائے مجہول، تے پر کھڑی زبر فتح، یہ اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی جوان نہیں ہوا، اور جو بالغ ہو جائے اس کو رجل کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ یہ انداز تخاطب، انداز تکلم، اسلوب بیان انسان کے ذہن میں ایک سائن آف انٹیروگیشن، ایک سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے کہ کیا بالغ مرد کا باپ ہونا اور ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ تو یہ انداز تخاطب سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ گویا جو رسول ہوتا ہے وہ کسی مرد کا باپ نہیں ہوتا، حالانکہ واقعاتاً ایسا نہیں ہے۔ گروہ انبیاء میں دیکھیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے صاحبزادے جناب اسماعیل، جناب اسحاق کے صاحبزادے جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے صاحبزادے جناب یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ چیز پائی گئی ہے کہ انبیاء کے بیٹے ہوئے ہیں، بالغ مرد ہوئے ہیں، اور وہ بھی ان میں سے انبیاء بھی ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں کیا چیز محسوس کرائی ہے؟ فرمایا میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، وہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، سب سے آخری نبی ہیں۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ محض ایک سسٹم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ فوجی پریڈ ہو تو سب سے پہلے
پریڈ کرنے والے آتے ہیں، پھر ان کو پریڈ کرانے والا آتا ہے، پھر پریڈ کا معائنہ کرنے والا آتا ہے، اور سب سے آخر پر سٹیج، آخر میں سٹیج پر وہ آتا ہے جو اس سارے سسٹم کا سرپرست بھی ہوتا ہے اور نگران بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولًا۔ انبیاء کی روحوں کو، یہاں پر ایک بات اور سامنے آئی کہ یہ عالم ارواح کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ من نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے معاہدہ لیا، تو پتہ چلا کہ نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے۔ وہ نادان لوگ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے اس ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب ڈوب گیا تو کہنے لگے نہیں، پھر چاند کو دیکھا تو کہنے لگے میرا رب ہے، پھر ڈوب گیا تو کہنے لگے نہیں، پھر سورج کو دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے۔ یاد رکھو، نبی عالم ارواح میں جب نبی ہے، عالم تکوین میں مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کہتے ہی اس کو ہے جو جرم کی ہر شکل سے محفوظ اور معصوم ہوتا ہے۔ ہاں، تو کہنے میں یہ چاہتا ہوں کہ سارے انبیاء کے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ سارے انبیاء کی روحیں تو یہاں جمع ہیں، ان میں سے کوئی نبی مستثنا نہیں تھا، تو یہ کس کا تذکرہ ہے کہ ثم جاءکم رسولا، پھر تمہارے پاس آئے گا ایک رسول، پھر تمہارے پاس۔ تو اس میں یہ مقصود تھا کہ جیسے نبوت لینے میں تم میرے محتاج ہو، اپنی نبوتوں کی تصدیق کرانے میں اس رسول کے محتاج۔ وہ رسول محض رسول نہیں ہے، بلکہ شان رسالت کے اجرا میں وہ ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے۔ جیسے کوئی بھی دستاویز ہو، اگرچہ بڑی سی بڑی کوئی دستاویز ہو، جب تک اس کے اوپر تصدیق کی مہر نہیں ہوگی وہ ویلڈ، وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگرچہ نبی ہو، تمہیں نبوت دی ہے خدا نے، مگر اس کی تصدیق کرنی ہے مصطفیٰ نے صلی اللہ ہو۔ یہاں پر ایک یہ بھی بات آ گئی کہ تصدیق کرنے والے تو مصطفیٰ ہیں، اب مصطفیٰ سے پہلے جو ہوگا اس کی تصدیق ہوگی، بعد میں میرے مصطفیٰ ظاہری طور پر جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب تصدیق کنندہ تو کوئی نہیں نا، بولو، کوئی شناختی کارڈ کی، پاسپورٹ کی، ویزے کی، یا کوئی اپنی بی اے کی ڈگری کی تصدیق کرانے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہو، اگر اس کی ڈگری پر تصدیق کی مہر نہیں لگے گی تو اس کی ڈگری کہیں تسلیم ہوگی؟ یہ جو مرزا مردود ہے جس کو سازش کے تحت رسول نبی بنایا گیا، وہ سارے انبیاء کی تصدیق ہوئی تو احمد مجتبی کی سرکار سے، اور اس مرزا مردود کی جھوٹی نبوت کی تصدیق ہوئی تو انگریز کے دربار سے۔ یہ جھوٹا ہے، اس کی نبوت کی تصدیق ہوئی نہیں ہے، تصدیق تو میرے مصطفیٰ نے کر لی، اور وہ تو بظاہر اس وقت اس معاملے کے لیے دکان بڑھاتے چلے گئے، اب جو آئے گا وہ مارا مارا پھرے گا، وہ اللہ اکبر۔ کہنے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھی بتا دیا کہ تم نبی ہو اور وہ نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ تم جیسا نہیں ہے، تم سے شان اور عزت میں بالا ہے، اس کا مقام سارے نبیوں رسولوں سے نرالا ہے، وہ عام انبیاء کی طرح نہیں ہے۔ اب جو ادھر بتایا گیا کہ میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے جو انبیاء اپنی نبوت میں میرے مصطفیٰ کی تصدیق کے محتاج ہیں، وہ انبیاء حشر میں آئیں اور ان کے پہلو میں ان کے بیٹے بھی ہوں اور وہ انبیاء بھی ہوں، وہ بھی انبیاء ہوں،
تو جو سردار انبیاء ہے وہ آئیں اور ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہو تو وہ نبوت سے محروم ہو تو یہ نبی کریم کی شان یکتائی کے خلاف ہے. جس کی برکت سے نبیوں کو نبوت ملی وہ نبی تو اپنے بیٹوں کو صاحب نبوت دیکھے اور جس کی وجہ سے ملی اس کے بیٹے نبوت کی عظمت سے محروم ہو. یہ تو یوں ہو سکتا ہے کہ گورنر کی چٹ سے ایک ایک دن میں کئی لوگوں کو نوکری مل رہی ہے اور گورنر کا اپنا بیٹا ہو اور ایم بی اے ہو اور بیکار اور بے روزگار ہو. یہ کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب لوگوں سے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کے بیٹے دیے لیکن ان کو وفات دے دی، ان کو بالغ نہیں ہونے دیا. اگر وہ بالغ ہو جاتے تو میرے نبی کی عظمتوں کے سبب سے ان کا استحقاق بنتا تھا کہ ان کو شان نبوت سے نوازا جاتا، اور اگر ان کو میں شان نبوت سے نوازتا تو میرے نبی کی خاتم النبیین کی صفت پر حرف آتا. میں نے اپنے محبوب کی یکتائی کا تحفظ کرنے کے لیے اپنے محبوب کو اپنے بیٹوں کی ظاہری نعمت سے محروم کر دیا. یہ تو مجھے گوارا ہے. میں اپنے محبوب سے کہوں گا کہ اپنی ساری امت سے کہہ دو کہ انما لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے والد کی مثل ہوں، یہ کہہ لو. لیکن آپ کے بیٹوں کو زندہ اس لیے نہیں رکھا کہ اگر ان کو رکھتا ہوں تو ان کو نبوت دینا پڑتی ہے، اور اگر یہ شان آپ دوسری طرف بھی دیکھیں. توجہ کریں توجہ کریں توجہ کریں. میں عالم تصور میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، اے اللہ، ہر وہ بچہ جو لاڈلا ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، اہل خانہ، اہل قرابت، اس کے سرپرست اس کی دلجوئی اور اس کے مداوائے خاطر کے لیے اپنے وسائل کے مطابق سارے اسباب جمع رکھتے ہیں، اس کے کھانے کے، اس کے پہننے کے اور اس کے بہلنے کے، کھیلنے کے، کھلونے رنگا رنگ، کھانے طرح طرح کے، لباس طرح طرح کے. وہ یہ کہے کہ یہ لباس نہیں پہنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں پہننا، یہ پہن مگر رونا نہیں ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کھا لو مگر رونا نہیں ہے، اس سے نہیں کھیلنا، اس سے کھیل مگر رونا نہیں ہے. اے اللہ، تیرے محبوب سے بڑھ کر اس کائنات میں لاڈلا کون ہے؟ اور تجھ سے بڑھ کر اس کی دلجوئی اور ناز برداری کرنے والا کون ہے؟ اور تو باوسائل. تیرے محبوب ہر بیٹے کو یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ میرا باپ مجھے کندھے پہ اٹھا کے ٹہلے، میرا باپ مجھے گود میں بٹھائے، میرا باپ میرے ہاتھ کو جیب میں ڈالا جانا گوارا کرے. یا اللہ، تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اپنی ان فطری خوشیوں اور خواہشوں سے محروم رہا، اور تیری شان کریمی نے اپنے محبوب کے سر سے اس کے والد کے سائے کی محرومی کو کیسے گوارا کر لیا؟ پھر وہ اتفاقاً نہیں فوت ہوئے. للذی خلق الموت والحیات، وہ تیری ہی ذات ہے جو زندگی اور موت کی خالق ہے. تو زندگی بڑھا بھی سکتا ہے، بنا بھی سکتا ہے. پھر تو نے اپنے محبوب مکرم کے والد ماجد کو اپنے محبوب کی ولادت سے پہلے وفات کیوں دی؟ کیونکہ ان کی پہلے وفات سے نبی کریم اپنی فطری خوشیوں اور خواہشوں سے محروم رہے. جب اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو تیرے شان کریمی اور اس فیصلے پر تعجب پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم جو دلوں پہ وارد ہوا وہ یہ تھا، او نادان سنو، ہم نے ہر بچے کی پرورش اور تربیت کے لیے ایک نیچرل سسٹم پیدا کیا ہے. اس کے والدین بنائے ہیں، ماں اور باپ. باپ اس کے لیے روزی کے اسباب پیدا کرتا ہے، ماں اس کی گھر میں تربیت کرتی. ماں اگرچہ کسی امیر خاندان کی عورت کیوں نہ ہو، اپنے گھر میں والدین کے گھر میں وہ نوکرانیوں سے کام لینے کی عادی کیوں نہ ہو، مگر جب بچے کی ماں بن جاتی ہے تو وہ بمنزلہ خادمہ بن جاتی ہے. وہ بچے کو نہلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، سینے سے چمٹاتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، اور جب اس کو مخاطب ہوتی ہے تو دنیا محبت کے
سارے ارمان اور جذبات کا، شفقتوں کا ایک تلاطم ہوتا ہے جس کے ترجمانی اس کے الفاظ کرتے ہیں. وہ جب مخاطب ہوتی تو کہتی وہ میرے لاڈلے، وہ میرے چن، بے میرے سونیا. اللہ حاضر قیاس، دنیا میں کوئی انسان باوجود کسی کے ساتھ محبت کے ان الفاظ اور اس انداز سے کسی کو مخاطب نہیں کرتا جیسے چھوٹے بچے کو ماں مخاطب کرتی. وہ میرے ہیریا، کون کہتا ہے ایسے؟ مگر باپ اگرچہ اس نے 5 کروڑ روپے کی جائیداد ہی اپنے بیٹے کے نام پر کیوں نہ لگوا رکھی ہو، وہ جب بیٹے کو بلاتا ہے تو آمرانہ انداز میں بلاتا ہے، حاکمانہ لہجے میں بلاتا ہے، اوے شوکت، اوے خالد، ایسے کر کے پکارتا ہے. رب لم یزل کے فیصلے کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب مکرم کے والد ماجد کو اپنے محبوب کی ولادت سے پہلے اس لیے وفات دے دی کہ کوئی میرے محبوب کو اوے کر کے مخاطب نہ ہو، اگرچہ وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو. رہی یہ بات کہ میرے محبوب کو اپنے باپ کے کندھوں پہ بیٹھنے کی حسرت رہی تو میں اس کے بدلے میں اپنے محبوب کو براق پہ سوار کرا دوں گا. اگر میرے محبوب کو اپنے باپ کی آغوش میں بیٹھنے کی حسرت رہی تو میں مقام کعبہ قوسین کی بلندیوں پہ پکڑا کر اپنے محبوب کو اپنی آغوش رحمت میں بٹھا لوں گا. اور اگر میرے محبوب کو اپنے باپ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے چابیاں پکڑنے کا شوق چرانے کا امکان تھا تو میں اپنے محبوب کو انا اعطینا کل کوثر کہہ کے 14 طبق کے خزانوں کی کنجیاں دے دوں گا. یہ تو میرے بس میں ہے، مگر میرے محبوب کو کوئی اے کہے اگرچہ وہ والد ہی کیوں نہ ہو، وہ مجھے گوارا ہی. اللہ اکبر. میرے دوستوں، تکوینی نظام کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ فیصلہ سامنے آتا ہے جس کو غور سے سنیے. رب ذوالجلال نے میرے محبوب کی زندگی میں اصل کو ختم کیا تو بھی محبوب کی یکتائی کے تحفظ کے لیے، اور اگر نسل کو ختم کیا تو بھی اپنے محبوب کے یکتائی کے تحفظ کے لیے. ایک بات دوسری سنی، نبی کے لیے صفات کے اعتبار سے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جوہر، ایک ہے عرض. نبی کس کو بنایا جاتا ہے؟ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ پہلے کسی کو مخصوص کرتا ہے، ہر کس و ناکس کو نبی. یہ کسب کے اعتبار سے یہ چیز ملنے والی نہیں. نبوت کا جوہر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو مخصوص کرتا ہے، منتخب کرتا ہے. جس کو منتخب کرتا ہے پھر اس کی طرف وحی بھیجتا ہے. وہی نبوت کا جوہر ہے. اور معجزات یہ نبوت کا عرض ہے. وحی کے بغیر کوئی نبی بن نہیں سکتا، اور معجزات صادقہ کی تائید کے بغیر کوئی نبی مانا نہیں جا سکتا. نبی کا مادہ نباؤن ہے. اس میں پنجابی میں اس کا یوں مطلب کہوں گا کہ اللہ نباؤن کا تعلق تو باطن سے ہے نا، کوئی چیز پھاڑ کر بیچ میں سے دکھانا، اس فعل کی ترجمانی کرتا ہے یہ مفہوم. پردے کے اندر سے بتانا، غیب کے اسرار بتانا، غیب کے راز بتانا. اللہ تبارک و تعالی اپنے مغیبات، اپنی منشا، اپنی مشیت پر جس کو مطلع کرنے کا اعتماد پا لے، جسے سمجھے کہ یہ اس لائق ہے کہ میں اس کو اپنی مشیت کا راز بتاؤں، اپنی منشا کا راز بتاؤں،
اس کو نبی کہتے ہیں۔ جو اللہ کے اعتماد پر پورا اترتا ہے، جو اللہ کے لیے صاحب اعتماد ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نبی وہی کر دے وہ نبی ہے۔ اصل رینک نبوت کا ہے، رسالت اعزاز ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ وہی کر دے، جس کی طرف وہی کر دے، یہ میری منشا ہے، یہ میری مرضی ہے، یہ میری مشیت ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ کل کہہ دے وہ رسول ہو جاتا ہے۔ کل یہ پروموشنل ورڈ ہے، جس کی طرف اللہ وہی بھیجے وہ نبی ہے، اور جس کی طرف وہی بھیج کے اللہ کل کہہ دے وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہی کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر القاء فرماتا ہے۔ وہی کی ایک شکل یہ ہے، اس نے اپنے انبیاء میں سے بعض کی طرف وہی القاء کی شکل میں فرمائی۔ نمبر 2، من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے اللہ خود کلام کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ یہ وحی کی دوسری شکل ہے۔ اور تیسری شکل، اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے نازل بہ الروح الامین، جناب جبریل امین کی وساطت سے اپنی مشیت، مرضی، منشا اپنے کلام کی شکل میں نبی تک بھیجتا ہے۔ یہ وحی کی بولو تیسری شکل ہے، یہ وحی کی تیسری شکل ہے۔ سنیے، یہ 3 شکلیں ایسی ہیں کہ 1.25 لاکھ کے قریب جتنے انبیاء ہوئے ان سب کے درمیان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی کی ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی شکل مارد وجود میں آئی، مگر جب محمد مصطفیٰ کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں شکل کی وحی اپنے محبوب کے ساتھ اس کا معاملہ کیا، یعنی تینوں وحی کی شکلوں میں اپنے محبوب سے خطاب فرمایا۔ اور ایک ایسی شکل جو اس سے پہلے کسی نبی کو میسر نہ تھی وہ بھی فرمائی۔ وہ کون سی ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کے ساتھ اللہ نے حجاب سے کلام فرمایا۔ وہ میرے مصطفیٰ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام کعبہ قوسین کی بلندیوں سے اوپر بلا کر حجاب اٹھا کر کلام فرمایا۔ بلا حجاب وہی بھیجی تو صرف محمد مصطفیٰ کی طرف بھیجی۔ اس سے پہلے جو انبیاء کی طرف وہی بھیجی وہ وہی کی 3 معروف شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں ہوتی تھی، یا القاء کی شکل میں، یا من وراء الحجاب، اور یا پھر فرشتے کی وساطت سے۔ وہ ایک مصطفیٰ ہیں کہ جن پر خداوند لم یزل نے وہ وحی کی شکل بھی استعمال فرمائی جو اس سے پہلے کسی نبی کے ساتھ استعمال نہیں فرمائی تھی۔ کیا کہ وہ حجاب اٹھا کر ان کے ساتھ، اور اس وحی کا خدا نے فخر کے ساتھ تذکرہ فرمایا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، فرمایا اس وقت میں نے اپنے محبوب سے وحی کی۔ کیا ایسی وحی کسی اور نبی کو میسر ہے؟ میں پنجابی انج آکھاں گا، اللہ اپنے محبوب نال وحی دیا ساریاں شکلاں ورت کے ریجا لاندا سی پیا، اور ریجا سب نال لاڈلے اتنے لائیاں جاندیاں نے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وحی کو بھی ختم کر دیا۔ وحی کا ہر سلسلہ جو ممکن و متصور ہو سکتا تھا وہ اگر ختم ہوتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو فرشتوں سے اعلیٰ تک رسائی ہے محمد دی، ملک بے شک ہے اللہ دا مگر شاہی محمد دی صلی اللہ ہو۔ آسمان کا چاند بھی نبی کے انگل کے اشارے سے قدموں میں گر رہا ہے۔ اور سراقہ ابن مالک ابن جوش جب نبی کریم کے تعاقب میں بالکل قریب پہنچ گیا، اس کے گھوڑے کے پاؤں کی آہٹ کو سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سماعت فرمایا تو نبی کریم کی بارگاہ اقدس میں اس ممکنہ خطرے کی اطلاع دی، یا نبی اللہ ہم تو دشمن کی بالکل زد میں آ گئے۔ اس نے دیکھ لیا کہ میرے بارے میں سرگوشیاں ہو رہی، پھر اس نے اعلان کیا۔ ولیم نیبر نے لائف آف محمد میں لکھا ہے، when they were in his ark of hit then he said to Muhammad, oh Muhammad, nobody can save you now.
جب اس نے اپنے وار کی زد میں ان کو پایا تو اس نے للکار کر کہا کہ اے محمد، اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں میرے ہاتھ سے بچا نہ سکے گی۔ اس وقت نبی کریم کی بارگاہ میں عقل نے 4 تجویزیں پیش کی۔ ایک یہ کہ یا نبی اللہ آپ اس سے کہیے ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ نمبر 2 یہ کہیے کہ تم کرائے کے قاتل ہو، ہمارے ساتھ تمہاری کوئی عصبی دشمنی تو نہیں، نسبی دشمنی تو نہیں، جو کچھ تم نے ان سے لینا ہے ہم سے لو، ہماری جان چھوڑ۔ نمبر 3 یا نبی اللہ اپنے ساتھیوں سے کہیے کہ اسے باتوں میں الجھائیں، آپ کہیں چھپ جائیں۔ نمبر 4 یا نبی اللہ آستینے چڑھائیں اور کہیں آ بھائی میدان میں جسے اللہ دے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کی دی ہوئی 4 تجویزوں میں سے کسی پر عمل نہیں کیا، کسی کو اختیار نہیں فرمایا۔ اختیار فرمایا تو رب کا دیا ہوا اختیار فرمایا، رب کا دیا ہوا اختیار فرمایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار تو خودی ہے، ولیام میبر نے لکھا ہے دین ہی آرڈر ٹو گراؤنڈ ٹو کیچ ہم۔ تب نبی کریم نے زمین کو حکم دیا ہے زمین اس کو پکڑ لیا۔ زمین نے پکڑ لیا۔ زمین نے، وہ زمین جو بظاہر میرے نبی کریم نے پہلی مرتبہ شاید دیکھی ہوگی، اس کی رجسٹری بھی نام پر نہیں ہے، گردوری بھی نام پر نہیں ہے، انتقال بھی نام پر نہیں ہے، کوئی پٹا اور اسٹامپ بھی نام پر نہیں۔ ہم جن بلڈنگوں میں تواتر و توارث سے رہتے چلے آ رہے ہیں ان پر بھی ہمارا یہ حکم نہیں چلتا، مگر نبی کا۔ حضور نے ارشاد فرمایا پکڑ لو، زمین چر گئی اور زمین نے ایسا سانچ کھینچا جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اژدہا نے وہ فرعون کی قوم کے جادوگروں کے سانپوں کو کھینچنے کے لیے سانس کھینچا تھا۔ انہوں نے سانس کھینچا، وہ بمائے گھوڑے کے زمین میں دھنس گیا اور زمین کا منہ اوپر سے ایسے مل گیا جیسے شکنجا ملتا ہے، اس کے ہاتھوں سے نیزہ گر گیا۔ اب وہ کپ کپاتے ہونٹوں اور لرزتے ہاتھوں کو جوڑ کر یوں کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ میں تو جو ہوں سو ہوں، آپ رحمت اللہ للعالمین ہے۔ میرے نبی کا دریائے رحمت فوراً جوش میں آ گیا۔ Then he had to ground to release him. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار تو روکی ہے۔ تب نبی کریم نے زمین کو حکم دیا اس کو چھوڑ دے۔ زمین نے چھوڑ دی۔ زمین نے نبی کے حکم سے پکڑ کر، نبی کے حکم پر چھوڑ کر مجھے اور تجھے بتایا کہ نبی کو نبی کہنے سے کوئی آدمی مومن نہیں ہوتا، نبی کو نبی ماننے سے مومن ہوتا ہے۔ اور نبی کو ماننا تو میری طرف مان، جی نبی نے کہا اسے پکڑ لے میں نے سوچا ہی نہیں، نبی نے کہا اسے چھوڑ میں نے پوچھا ہی نہیں۔ نبی کو نبی ماننا اس وقت ممکن ہوتا ہے جب دیر از نو نیڈ ٹو جسٹیفیکیشن، جب نبی کے حکم پر آدمی سوچنا شروع کر دے تو سمجھ جائے کہ یہ اس کے ایمان کے آگے رکاوٹ ہے۔ نبی کو نبی تب مانا جاتا ہے جب نبی کے ہر حکم پر آدمی سر تسلیم خم کر دے۔ اس تناظر میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اخیر کر دی محمد مصطفیٰ پر، کیونکہ اس کے بعد وہی کا کوئی اور محل نہیں۔ انبیاء کے ساتھ وہی کا 3 طرح کا تعلق ہے۔ آدم علیہ السلام، حضور نبی کریم، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ تعلق رکھتے ہیں، اور بیچ کے سارے انبیاء وہی کے ساتھ علیحدہ تعلق رکھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام ان کی طرف وہی یہ ہے کہ وہ مومن ہے جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کے بعد آنے والوں پر جن پر وحی کی گئی ان پر ایمان لائے، اور نبی کریم پر ہے کہ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر ایمان لائے اور آپ سے پہلوں پر ایمان لائے، اور سارے انبیاء کے لیے بیچ میں یہ ہے وہی کا تخاطب کہ جو آپ پر ایمان لائے، آپ سے پہلے پر ایمان لائے، آپ سے بعد والوں پر ایمان لائے۔ حضور نبی کریم پر جو کلام نازل ہوا اس کے بعد کوئی دنیا میں کلام آئے گا؟ آسمان سے نازل ہونے والے سارے کلاموں کا امام قرآن ہے، سارے کلاموں کا امام، جن کو خدا نے نبی بنایا سارے نبیوں کا امام محمد مصطفیٰ۔
جتنی خدا نے نبیوں کی امتیں بنائی سارے نبیوں کی امتوں کی امام امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ بولیے نا بھائی صلی اللہ یعنی حضور نبی کریم کیا یکتا ہوئے جو چیز میرے نبی سے وابستہ ہوگی وہ بھی کائنات میں اپنی مثل کے مقابلے میں یکتا ہوگی صلی اللہ اب وحی کا اخیر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبی پر کر وحی کا اخیر بھی اپنے نبی پر کر لی. اب اس وحی کے نتیجے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی قرار پائے کیونکہ وحی کی کوئی اب یہ جو قرآن مجید ہے نبی کریم پر نازل ہوا اس کے بعد اللہ کی طرف سے آسمانوں سے کوئی کلام نازل نہیں ہوگا. اس میں یہ تو ہے کہ بما انزل الیک وما انزل من قبلک مگر یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے بعد آئیں آپ کے بعد کسی پر اللہ کا کلام نازل ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی مانو. یہ کہیں لکھا ہوا پتہ لگا کہ نبی کریم سے پہلے تو انبیاء ہیں وہی آئی ہے نبی کریم بھی وہی ہے نبی ہیں ان کی طرف وہی آئی لیکن ان کے بعد کوئی نبی کیونکہ وہی نہیں آئے گی وہی نہیں آئے گی. اب وہی جو ہے یہ نبوت کا جوہر ہے وہی کے بغیر کوئی نبی بن سکتا اور جو نبی ہوتا ہے وہ پھر معجزات دکھاتا ہے اس کے معجزات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعی وہ اللہ جو ہر کچھ کر سکتا ہے بلا اسباب کچھ کر سکتا ہے جو عدم کو وجود عطا کر سکتا ہے. اس طرح کا اس کا کچھ کر کے دکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعی اس بااختیار اللہ کا نمائندہ ہے کیونکہ وہ جو کچھ دکھاتا ہے وہ معجزہ. معجزہ کسے کہتے ہیں جو اپنے اسباب کے تناظر میں عقل میں آ جائے وہ فن ہے. معجزہ جو عقل میں آ جائے وہ فن ہے وہ معجزہ نہیں ہے. معجزہ کیا ہوتا ہے معجزہ وہ ہے کہ جو اپنے واقعاتی تناظر میں اسباب کے حوالے سے لاکھ انسان سوچے انسان کی عقل سمجھ میں نہ آئے تو اسے جیسے داؤد علیہ السلام لوگ سارے لوہے کی صنعت میں مصروف تھے یہ آ کر ان کے پاس تبلیغ کرتے تو وہ کہتے ہم تو صاحب ہنر لوگ ہیں تم بیکار آدمی آ کر ہمارے کام کاج میں حرج کا سبب بنتے ہو. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ ان لوگوں کا فن اور ہنر ان کو اس قدر مغرور کیے ہوئے ہے کہ یہ مجھے بے ہنری کا تانا دیتے اور میری طرف توجہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ان مشینوں اور کل پرزوں کو اور ڈھلائی کٹائی کے عمل سے گزر کر جو پرزے بناتے ہیں تو لوہا ہاتھ میں پکڑ دیکھتا جا بناتا جا اور وہ اپنے ہاتھ میں لوہا پکڑتے تو جیسے چاہتے ویسے پرزے بناتے جاتے. ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ کام تو عقل میں آ ہی نہیں سکتا ہم بھٹیوں میں گلاتے ہیں پھر اس کو دباتے ہیں کوٹتے ہیں کاٹتے ہیں تب کہیں جا کر کوئی چیز مار کے وجود میں آتی ہے ہمیں تو بازو شل ہو جاتے ہیں پسینے سے جسم شرابور ہو جاتا ہے اور یہ کھڑا ہے بالکل ہاتھوں سے یوں ہے اور ہمارے بنائے ہوئے پرزوں سے اس کے پرزے بھی صاف ہیں لہذا یقیناً یہ اللہ کا نمائندہ ہے. ایسی صفت کا ظہور یہ اللہ ہی کی نسبت کی دلیل ہے. اب ایسے ہی سارے انبیاء کا معاملہ ہے. ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات کی اخیر کر دی. آسمان کا چاند بھی زمین تو میرے نبی کے کہے پر پھٹ گئی اس نے عمل کیا پکڑا بھی چھوڑا بھی. آسمان بھی میرے نبی کے حکم ڈوبا ہوا سورج بھی میرے نبی کے حکم سے واپس آیا. سارے انبیاء کے معجزات عقلوں کو عاجز اور حیران کر دینے والے تھے مگر جس شان کے معجزے خدا نے اپنے مصطفیٰ کو عطا کیے کسی نبی کو عطا نہیں کیے. یہ اس لیے تھا کہ یہ نبوت آخری دلیل آخری نبوت تھی. اس کو خدا نے جو کمالات دیے ہیں وہ نبوت کے کمالات میں سے ہر طرح کے کمالات کا جامع مکمل اور آخری معیار ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے معجزات کو بھی ختم کر دیا کمالات کو بھی اپنے مصطفیٰ کی ذات میں ختم کر دیا. جہاں تک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید و سردار ہونے کا تعلق ہے
یہ جو دجال قادیان ہے، اس کی لغویات، اس کی شنیات، منیحات، قبیحات، رذیلات اور ہزلیات پر غور کیا جائے تو یہ ایک سنجیدہ انسان بھی محسوس نہیں ہوتا، یہ ایک سنجیدہ انسان بھی محسوس نہیں ہوتا۔ میں اس بدبخت کے تذکرے سے اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک یہ دلیل، وقت تھوڑا ہے کیونکہ، اس لیے میں اس دلیل پر اکتفا کرتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے یکتائی کا وہ مقام عطا کیا ہے کہ جس پر سب انبیاء فخر کرتے ہیں، سب انبیاء۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند انگلی کے اشارے سے چاند زمین پر آیا، مجھے اس پر ولا فخر، فخر نہیں کرتا۔ نقطہ سنیے، پھر سنیے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حشر کا دن ہوگا، آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عالم انسانیت کا نقطۂ آغاز میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخر، بات فخر کی ہے تو فخر نہیں کرتا۔ فرمایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، آدم ثانی مجمع حشر میں میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، بات فخر کی ہے، فخر نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہزاروں انبیاء کے جد امجد، 40 روز اس آگ میں حق کی تجلیوں کی ترجمانی کرتے رہے، وہ بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، بات فخر کی ہے پر فخر نہیں کرتا۔ کیوں؟ میرے نبی نے یہ سجایا ہے، مجھے سجایا ہے، تجھے سجایا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں فخر کروں، میرے جھنڈے نیچے ہے، میں کیوں فخر کروں؟ فخر کرے تو انبیاء کرے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے۔ سن 96 میں جب مشائخ کانفرنس ہو رہی تھی، میں آخری خطاب تھا میرا، مجھ سے پہلے 15 خطبہ اپنی اپنی خطابت کے جوہر دکھا چکے، اس میں نواز شریف صاحب معذول تھے اور موجود تھے۔ سب لوگوں نے کہا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ نواز شریف ہم میں موجود ہے، یہ ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں موجود ہیں۔ سب نے یوں ہی کہا۔ جب میری باری آئی تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ہمارے لیے نواز شریف کا یہاں موجود ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ نواز شریف کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں ہے۔ میرے مصطفیٰ کی نبوت پر کچھ لوگ رشک کرتے ہیں اور کچھ بدبخت حسد کرتے ہیں، انہوں نے جھوٹے ڈھنڈورے پیٹے نبی ہونے کے جھوٹے۔ میرے نبی کی نبوت کی وہ شان یکتائی جس پر انبیاء بھی رشک کرتے ہیں، اور انبیاء رشک کرتے کرتے قرآن و حدیث کے ذخیرے سے ثابت ہے کہ کم و بیش 12 اولو العزم انبیاء اور رسل اعظام نے اللہ کی بارگاہ میں محمد عربی کے امتی ہونے کی آرزو کی۔ من جملہ ان 12 میں سے آخری، اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جولان کی پہاڑیوں کے وسیع سبزہ دار میں آسے کی ٹیک لگا کر واز کر رہے ہیں۔ دور تک مجمع تھا، پیچھے والے لوگ جو ہے وہ آپس میں خسر پھسر میں مصروف ہو گئے۔ حضرت کی نگاہ پڑی، حضرت نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا ہیلو اٹینشن ٹو می، اٹ ول بی مائی لاسٹ لیکچر فار یو۔ جناب نے ارشاد فرمایا نادانو، کس بات میں مصروف ہو، میری طرف توجہ کرو، اٹ ول بی مائی لاسٹ لیکچر فار یو، یہ میرا آخری کتاب اور واز ہے جو تمہارے لیے ہے۔ ایک سنگی آگے بڑھ کے عرض کرنے لگا حضرت آپ تو ہمیں چلتے پھرتے بھی واز سناتے رہتے ہیں، یہ کیا کہا کہ یہ میرا آخری واز ہے؟ آپ نے تو کبھی واز فرمانے میں بخل ہی نہیں کیا، تو اتنی شدت اور اتنی سنجیدگی سے آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ میرا آخری واز ہے۔ فرمایا اب میں جانے والا ہوں نا، اب میں جانے والا ہوں۔ تو ایک سنگی کہنے لگا حضرت جی 33 سال تو ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، جوانی تو آپ نے دیکھی نہیں اور آپ جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جناب نے ارشاد فرمایا ان اجل اللہ لا جاء لا یؤخر، جب اس کی طرف سے پیغام اجل آ جاتا ہے تو وہ جوانی اور بڑھاپے کو نہیں دیکھتا۔ کسی دوسرے نے کہا حضرت جی جانے کی جلدی کیا ہے؟ فرمایا مجھے نہیں جلدی،
جس نے مجھے بھیجا ہے اس کو جلدی. اس نے کہا ہے کہ اے عیسیٰ جتنا تو نے دور پیغمبری کر لیا جو تبلیغ کر لی ہمیں قبول ہے, اب تم آ جاؤ. اب ہمارے آخری نبی اور لاڈلے رسول دنیا میں آ رہے ہیں, ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی ان کو بھی دیکھے پھر تمہیں بھی دیکھے. وہ جب آ جائیں گے پھر تمہیں بھی انہیں ہی دیکھنا ہوگا, لہذا تم آ جاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی دوسرا سنگی کہنے لگا حضرت آپ آنے والے کا تذکرہ کر رہے ہیں, آپ کو احساس ہے کہ آپ کے ایسا کہنے سے ہمارے دلوں پر تو غم کی آریاں چل گئی. آپ عام انسان نہیں ہیں, آپ اللہ کے اولو العزم نبی ہیں, رسول ہیں, صاحب کتاب ہے, صاحب شریعت ہے, صاحب امت ہے, صاحب حجت ہے. آپ چلے گئے تو یہ زمین تو خالی ہو جائے گی, ہدایت کے نور سے یہ دنیا معروم ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سنو میں جاؤں گا یہاں اندھیرا آ جائے گا, مگر میرے جانے سے جو آئے گا اس کے آنے سے 14 طبقے منور ہو جائے گا. کسی سنگی نے کہہ دیا حضرت آپ آنے والے کا تذکرہ یوں کر رہے ہیں جیسے وہ آپ سے بہتر ہوتا ہے. ہر بیٹے کا یہ گمان ہے میرے باپ سے افضل کون, جو مجھے کونے کھلاتا ہے, جھوٹے دیتا ہے, ٹافیاں لے لے کے دیتا ہے, میری خواہشات کا خیال کرتا ہے. ہر بیٹے کا یہ گمان ہے میرے باپ سے افضل کون. ہر سعادت مند شاگرد کا یہ مزاج ہے کہ میرے استاد سے بہتر کون. جس نے مجھے عزت کی مسند پر بیٹھنے کے قابل بنا دیا اس سے بڑھ کر کون. اور ہر صادق الیقین مرید کا یہ عقیدہ ہے کہ جس پیر کی نسبت سے میں گمراہی کی موت مرنے سے بچ گیا میرے پیر سے افضل کون, ایسے پیر سے افضل کون. اور ہر امتی کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی سے افضل کون. وہ تو بدبخت ہے جو نبی کو نبی بھی کہے اور پھر اس کی شان میں تنقید و تنقیص بھی کرے. محبوبہ تے نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوندا, اصل منافق جانو اس نو او جھوٹے پیار جتاوندا. سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ اے فرماوندا آدم جتھے دل لگ جاوے اتنے عیب نظر نہیں آتا, اور پھر ان میں تو عیب ہے ہی نہیں. خلقت مبرجان من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء, وہ تو اس شان کے مادر ہے. اب سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے. وہ کہنے لگا حضرت جی آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, نبی ہیں, رسول ہیں, صاحب کتاب ہیں, صاحب شریعت ہیں. فرمایا سنو میرے بارے میں جو تمہارا گمان ہے سچ ہے, مگر سنو وہ آنے والا اتنی عظمتوں کا امین ہے, اگر مجھے اس کے بوٹوں کا تسمہ باندھنا میسر آ جائے میں ساری شانیں قربان. ایک نبی ہو کر اولوالعزم رسول ہو کر سر پر تاج رسالت رکھے ہوئے ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے انسان بنایا تیرا شکر ہے, مسلمان بنایا تیرا شکر ہے, صاحب ایمان بنایا تیرا شکر ہے, نبی بنایا, اولوالعزم رسول بنایا تیرا شکر ہے, مگر ان ساری عظمتوں کے بدلے میں اگر اپنے محبوب کا امتی بنا دیتا کیا ہی بات ہے. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی. سنو الانبیاء کلہم لأمم نتیجۃ ونبینا محمد لنا ہدیۃ والعطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین. اللہ نے سارے نبیوں کو ان کی امتوں کے لیے اپنا عطیہ بنا کر بھیجا اور ہمارے محمد مصطفیٰ کو رب نے ہمارے لیے اپنا تحفہ بنا کے بھیجا. اور سنو یہ عطیہ محتاجوں کو دیے جاتے ہیں اور ہدیے محبوبوں کو دیے جاتے ہیں. ہمارے نبی کیا اللہ کے محبوب ہیں بلکہ ہمارے نبی کے چاہنے والے بھی اللہ کو یوں محبوب ہیں. محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو, محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو, رسولوں نے بشارت دی مبشر ہو تو ایسا ہو, امر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو کہ یا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. میرے دوستوں میرے نبی کی ولادت سے لے کر مجمع حشر میں سارے نبیوں کی شفاعت تک زندگی کا ہر مرحلہ ثابت کرتا ہے کہ میرے نبی کا پوری کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے.
اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا جو میرے نبی کی زندگی کے ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا پوری کائنات کی قدریں جمع کرو تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. پوری کائنات کی عزت و قدروں کو جمع کیا جائے تو نبی کریم کی حیات مقدسہ کے ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کی کوئی مثل نہیں بن سکتا. اور ہزلیات بکنے والے اللہ اکبر وہ میرے نبی کی برابری کریں، یہ اور لوگوں کا میدان ہے. مجھے جو کچھ کہا گیا تھا اس کے بارے میں آخری بات یہی کروں گا کہ دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، دامن ان کا تھام لو جن کا محمد نام ہے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کی نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سی ڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جس سے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخوان نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں. آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں. آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں. پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات انہیں ہمیشہ یاد رکھیں. عزیز محترم، آپ سے خطاب فرما رہے تھے حضور پیر طریقت حضرت علامہ سید منیر حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ. وقت کی قلت کے باعث آپ نے اپنا خطاب مختصر کیا ہے، ورنہ ایسی روحانی شخصیات کا خطاب جو ہے ادھورا چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو دعوت دی جائے گی. اب آخر میں صدارتی کلمات فرمانے کے لیے دعوت دیتا ہوں عزت مآب محترم جناب ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب کو کہ حضور تشریف لائیے اور اپنی صدارتی کلمات سے ہم سب کو نوازے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہیں محترم ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم المقام جناب سید ہدایت رسول صاحب، گرامی قدر جناب مولانا منیر حسین گیلانی صاحب، عزیزو دوستو، سچی بات تو یہ ہے کہ تقریر آپ نے گیلانی صاحب کی سنی اور چند باتیں آپ میری بھی سنیں، اور واقعی یہ صدارتی کلمات ہوتی ہی باتیں ہیں. یہ خوشامد نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ گیلانی صاحب کی گفتگو سن کر کے مجھے دو آیات کا مفہوم آج پہلی مرتبہ سمجھ آیا. ان میں سے ایک یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 ہے جو حضرت نے تلاوت فرمائی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یہ ایک عالم ارواح کی، جیسا کہ گیلانی صاحب نے فرمایا، محفل ہے. اور ایز کا جو لفظ ہے آپ جانتے ہیں اسماء ظروف میں سے ہے. جس طرح اذا جو ہے وہ مستقبل کے لیے اور اذ جو ہے وہ ماضی کے لیے ہوتا ہے. تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کرام سے ان کا عہد لیا، ان سے عہد لیا، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ کیا کون سا وقت تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری وَأَنَا أَوَّلُ النَّبِيِّينَ خَلْقًا وَآخِرُهُمْ بَعْثًا، کہ سب سے پہلا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرا نور تھا، اور میں تخلیق کے لحاظ سے سب سے پہلا نبی ہوں، لیکن بعثت اور ظہور کے لحاظ سے سب سے آخری نبی ہوں. قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں ختم نبوت پر سب سے بڑی اور مکمل دلیل کہی جا سکتی ہے. اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء جن کو نبی بنانا تھا عالم ازل میں جو نبی مقدر ہو چکے تھے ان سب کو محفل میں جمع کیا اور کہا بھی لما آتیتکم من کتاب و حکمت، تمہیں حکمت اور نبوت تو میں نے بخش دی ہے، عطا کر دیا، تم نبی بن گئے، میرے پیغمبر تو بن گئے، لیکن ثم پھر یہ تم اپنی نبوت بھگتا رہے تھے، کام کر رہے تھے، فریضہ انجام دے رہے تھے، ثم پھر بڑے ثم جو ہے تراخی کے لیے ہوتا ہے، بڑا وقت لگے گا. ثم جاءکم رسول، پھر ایک عظیم الشان رسول آئے گا. یہ جو تنوین ہے، تنوین تحقیر کے لیے بھی ہوتی ہے اور تعظیم کے لیے بھی. عربی بڑی عجب زبان ہے. تو فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول عظیم الشان رسول تمہارے پاس آئے گا. کام کیا کرے گا؟ مصدق لما معکم، جو تم دنیا کو پہنچا رہے تھے اس کی تصدیق اس نے فرمانی ہے. اور حضرت نے جب اس کے ساتھ خاتم النبیین کی آیت پڑھی تو تب مجھے یہ پتہ چلا کہ خاتم کے معنی خامخواہ ہم بولے سے رہتے ہیں کہ جی خاتم کا معنی یہ بھی ہے کہ آخر میں. بھائی تصدیق جو ہوتی ہے اس میں تو مہر لگتی ہے. تصدیق جو ہوتی ہے تو اس میں تو مہر لگتی ہے. مصدق لما معکم، تمہاری نبوتوں پر، تمہاری رسالتوں پر مہر اس نے لگانی ہے. اس کے بعد تمہاری نبوت پکی. دنیا اب جو نہیں مانے عیسیٰ علیہ السلام کو، جو نہیں مانے موسیٰ علیہ السلام کو، جو کسی نبی کو نہیں مانے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ گئی. اور یہ عزیزو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس نے انبیاء کرام کی عظمت اور نبوت کے مقام اور مرتبے کو اتنا اونچا کر دکھایا ہے کہ پہلے لوگ خدائی کے دعوے کرتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد نبوت کے دعوے کرنے لگے. ان کا یار خدائی کا دعویٰ بڑا اوکھا ہے، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. کہنے لگے اے بڑا اوکھا کام ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرو اور کوئی آگے کہے اے پھر اے کر کے کہا اے بڑا اوکھا کام ہے، نبی بنو بس. اور جناب کیا شان ہے، کیا. تو یہ خاتم النبیین اور وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ کا جو مفہوم ہے وہ آج سمجھ آیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس نے ابھی نے تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرنی ہے، مہر لگانی ہے، تمہارا پھر کام کیا رہ جائے گا؟
کام تمہارا یہ رہ جائے، نبوت پوری ہوگی تمہاری، میں نے جو تمہیں مقصد کام دیا تھا وہ پورا کر لیا تمہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ جو عربی جاننے والے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ سب عربی کے طالب علم ہیں، تو مؤکد فعل ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ہر صورت میں لازمی طور پر تمہیں اس پر ایمان لانا پڑے گا، صرف ایمان آپ نہیں، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اپنے جتنے پیروکار ہیں، یہودی عیسائی جتنے بھی ہیں، سب سے کہنا ہے کہ اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت اور ان پر ایمان لاؤ، بس اور کوئی کام نہیں۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اے ارواح انبیاء کیا تم نے اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا جو عہد ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، دیکھو عاجزی کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی ترجمانی کر رہا ہے قرآن کریم۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، مولا ہم نے اقرار کر لیا۔ پھر میں قَالَ فَاشْهَدُوا، تو پھر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس پر گواہی دیتا ہوں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے نبی تھے اور سب سے آخر میں آئے، تمہاری نبوت کو تصدیق کی، اس کے بعد نہ آگے اور نہ پیچھے کہیں گنجائش ہی نہیں ہے، بھائی بیچ میں کہاں گھسو گے تم۔ میرے عزیزو، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ہر دفعہ جو ہے یہ ایک سلسلہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اور سمجھاتے ہیں کہ اس فتنے کے خلاف تم کیسے بات کرو۔ میرا یہ خیال ہے، میری یہ ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے مختلف ہو اور آپ میری رائے کو پسند نہ فرمائیں۔ میرے خیال کے مطابق اب قادیانیت ہمیشہ کے لیے اپنی موت مر چکی۔ اب قادیانیت جو ہے اس طریقے سے ہمارے علماء کرام نے ختم نبوت کا جھنڈا اٹھا کر کے اس قادیانیت کے فتنے کی بےخکنی کی ہے کہ اب تو ان کو اپنے وجود اور بقا کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی قادیانی سے بات کرنی ہو تو اب دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو حضرت گیلانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے یہ آپ کو دلائل کا ایک انبار لگا دیا ہے، یہ آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں۔ ان کے ساتھ آپ نے وہی بات کرنی ہے جو جولاہی نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی تھی۔ بس یہ آخری دلیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ قادیانیت، رد قادیانیت کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ کسی گاؤں میں ایک جولاہی کا بچہ جو ہے وہ ماں سے کہنے لگا کہ ماں اگر یہ نمبردار مر جائے تو پھر کی ہوئے گا؟ کہنے لگے بیٹا پتر جو ہے بیٹا وہ بن جائے گا نمبردار۔ وہ کہتا جاتا تھا اور ماں کہتی جاتی پھر فوج ہوا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ ماں نے کیا پتر گل سنو، اگر سارا پنڈ بھی مر جائے تو تینوں نمبردار کسے نہیں بنانا۔ آپ ان سے یہی کہیں گے کہ ان دلائل کو آپ چھوڑیں، آپ اس پر بات کریں کہ یہ کون ہے۔ آپ نے سنا، آپ نے دیکھا کہ نام بدلتے ہیں، لوگ بدل سکتے ہیں۔ آپ اگر اپنا نام تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن والد کا نام نو، یہ والد کی مرضی ہے۔ اگر وہ زندہ ہیں اور وہ کہیں کہ اچھا بیٹا تو اپنا نام تبدیل کر رہا ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن جب وہ دنیا سے جا چکا ہے تو اپنے باپ کا نام آپ نہیں تبدیل کر سکتے۔ اگر آپ نے نام تبدیل کر لیا، جس نے بھی کر لیا، وہ باپ کا نہیں ہے، میں دوسرا لفظ نہیں بولوں گا۔ جس نے باپ کا نام تبدیل کر لیا وہ اب باپ کا نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو دوسرے سے منسوب کر لیا۔ یارو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک جس کو نبی کہتے ہیں اس کا نام انہوں نے تبدیل کر دیا۔ ان سے پوچھیں کہ یار یہ تم کیا کرتے ہو؟ تجھے آپ نے نبی کا نام ہی تبدیل کر لیا، پسند ہی نہیں آیا۔ غلام احمد پسند نہیں آیا، اب پتہ ہے انہوں نے کیا شروع کیا ہوا ہے؟
شاہ صاحب میری آپ سے بڑی مؤدب درخواست ہے، ہدایت رسول صاحب، ایک کام ایک خدمت اس امت کی آپ کروا دیجیے، اور وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جتنی پرانی کتابیں چھپی ہوئی ہیں جس قیمت پر ملیں انہیں لے کر کے تالوں میں محفوظ کر دیجئے، وہ امت کا ورثہ ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ قادیانی بدبخت جو ہیں اب انہوں نے اپنے نبی کا نام بدل دیا ہے، احمد غلام گیا دعوت دیتا۔ یہ جو جالسازی ہے اور دجل و فریب ہے اس کے کیا عواقب ہوں گے یہ بھی دیکھیں گے اور دنیا بھی دیکھے گی۔ لیکن اب انہوں نے جو مرزے کی کتابیں چھاپ رہے ہیں اس میں دو کام کر رہے ہیں۔ ٹائٹل پر اگر انگریزی میں ترجمہ کر دیا تو احمد دی پرامزڈ مسیحا، اور اگر اردو عربی میں ہے تو احمد المسیح الموعود، یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ باہر ٹائٹل پر کیا، اندر کیا کیا ہوا ہے؟ اندر جو خرافات تھی اس کو سب کو نکال دیا انہوں نے۔ منقع ایڈیشن، منقع آپ سمجھتے ہیں، وہ منقع کھانے والا نہیں کہہ رہا۔ یہ تنقیح جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ گن نکال کے اور جو چیز پاک صاف ہو اسے ہاتھ میں کر لینا، یہ تنقیح ہوتی ہے۔ تو اندر سے انہوں نے سب کچھ نکال دیا ہے۔ اس میں کتابوں میں ہے کیا؟ ایک آدمی پر مرزے کو آیا غصہ اور اب لکھنا چاہتا تھا کہ اس پر لعنت ہو، تو انہوں نے کہا کہ ایک لعنت سے کام نہیں بنتا، اس پر لعنت ہو ایک، اس پر لعنت ہو دو، اس پر، اس طریقے سے جو ہے کوئی 100 صفحہ جو ہے خانے بنا کر کے لعنت 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 پوری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب کسی نے کہا یار یہ تو ہماری جو گاؤں کی وہ ماچھن ہے پتو، اس سے بھی کم تر گیا گزرا ہے کہ وہ ایک گل کر دی کہ لاکھ دی لعنتی، 100 صفحہ ضائع کر کے تے 1000 دفعہ بھی لعنت نہیں بھیج سکیا۔ یہ بڑا علم ہے تے بڑا علم کو بہت کچھ ہے۔ تو عزیزو اصل گل اتھوں شروع کیا کرو بھائی، کسی کر دے گل جولائی دے پتر دی گل کرو، باقی نبوت کو چھوڑو، رسالت کو چھوڑو۔ اس لیے عزیزو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو اس وقت اپنا اصل دشمن بتانے لگوں۔ آخری بات ہے، آپ کا اصل دشمن یہودی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خلفائے راشدین کو شہید کرنے والے سازشی یہودی تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبوت پر ان جاہلوں کو اکسانے والے عہد نبوی میں اور عہد خلافت راشدہ میں یہودی تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ روم اور ایران کو اکسانے والے اسلامی ریاست کے خلاف کہ تم کہاں سوئے ہوئے ہو، ہمیں نکال دیا ہے، ہمیں خیبر سے نکال دیا ہے اور ہمارے مردوں کو مار دیا ہے، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا ہے، بچوں کو غلام بنا لیا ہے، تم کہاں سوئے ہوئے ہو۔ رومیوں کو اور ایرانیوں کو اکسایا اور اٹھے اور حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی عجب حکمت ہے۔ غزوہ احزاب میں یہودیوں نے پورا جزیرہ عرب کہا کہ یار اس طرح ٹوٹ پڑو، یلغار کرو، آفت طوفان بن کر کے کہ مدینہ ہی نہ رہے معاذ اللہ۔ اللہ نے کہا کہ آ جاؤ، گئے اپنے تمام لشکر سمیت۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ روم و ایران جب اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اسلام دنیا کی اتنی بڑی طاقت بن کے ابھرا کہ صرف ربع صدی کے اندر 3 بر اعظموں پر مسلمانوں نے ایک ایسی سلطنت قائم کی کہ جس کی آج بھی دنیا مثالیں دیتی ہے، اور ایک ایسا تہذیب اور تمدن دنیا کو دیا کہ آج بھی دنیا اس کو دیکھ کر کے اس پر حیرت زدہ ہے۔ یہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کے پیچھے یہودی لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہودی جو ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن کا اور جس کو جماندرو کہتے ہیں حسد رکھتے ہیں۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی کتاب کہتی ہے، اللہ رب العزت نے فرما دیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اہل ایمان کے لیے سب سے شدید ترین دشمن تمہیں 2 گروہ ملیں گے، ایک یہودی اور دوسرے مشرک بت پرست۔ دیکھ لیں آپ، ادھر اسرائیل ہے اور ادھر یہ ہے بھارت، جس کے ساتھ ہم آئیں جی لالا جی۔ اور بھائی اگر یہی آئیں جی لالا جی کرنی تھی تو پھر کیا ضرورت تھی پاکستان بنانے کی؟
بہت بڑا ظلم ہے اس کو، ہم کو بزدل بنانے والی بات۔ بہرحال یہ آپ سے کہنے لگا ہوں کہ آپ کا اصل دشمن جو ہے وہ یہودی ہے، اور یہودیوں کے بارے میں سوچتا تھا کہ یار یہ گندے تو ہیں ہی، اب اور آگے ان کے پاس گند پھیلانے کا کیا رہ گیا ہے کہ دنیا کو انہوں نے سود میں مبتلا کر دیا، دنیا میں فحاشی پھیلا دی، اور دنیا میں جناب جو گراوٹ تھی، جناب فرائڈ صاحب جو انہوں نے جنسیات کو پھیلا دیا، کارل مارکس نے کمیونزم دے دیا، اور اس کے بعد جناب وہ بھی ایک یہودی تھا جس نے ایٹم بم بنا کر کے انسانیت کو مروا دیا۔ یار اب یہودیوں کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ تو اب مجھے سمجھ آئی کہ ابھی تو انہوں نے ایسی ایسی خباستیں کرنی ہیں کہ جسم تو جسم، روح بھی کانپ اٹھے گی، روح کی جو گندگی ہے اور جو غلاظت ہے وہ ابھی ان کی باہر آنے والی ہے۔ اب یہ جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا وہ مسلمان اب وہ کسی کو نبوت کے دعوے کے لیے، میں نے کہا نا کہ وہ قادیانیت مر چکی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نسخے کو وہ آزما چکے ہیں، 1500 سال سے آزما رہے تھے، اب ختم ہو گیا، یہ نسخہ نہیں کامیاب ہوتا، نہ مسلمانوں میں نہ مسلمانوں سے باہر۔ کوئی آج تک ایسا شخص نہیں آیا کہ جو مسلمانوں سے باہر سے اٹھا ہو اور وہ نبوت کا اس نے دعویٰ کیا ہو۔ یہ اندر سے اٹھاتے ہیں کہ یار تو بھی بن جا، اور تو بھی بن جا، تو بھی بن جا، وہ بن جا کی بن جا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ازل میں جو ہے اکٹھا کر کے کہا تھا کہ ہاں بھائی تمہیں میں نے نبوت اور حکمت دے دی ہے نا، لیکن جب میرا حبیب آئے گا تو تم نے سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ وہ چھوڑ چکے، اور وہ بھی جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اقصا میں جو امام الانبیاء بنے تو اس میں یہ اشارہ ہے، اور اس حقیقت کو ثابت کرنا مقصود ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی مصدق الانبیاء ہی نہیں، امام الانبیاء بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ تو عزیزو اصل چیز جو ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ اصل آپ کے دشمن وہ ہیں، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ جولائی کے پتر والی نال گل کی تھی کرو، وہ تمہارے کو کی یار کی کہنا سی، وہ عقل ٹھیک تھی، وہ باقی جسم کی ساری چیزیں ٹھیک تھا، وہی گل کرو، چھوڑو ان کو۔ باقی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے جانا ہے جو مرضی ہے وہ سارا اپنا کام ہے، ابھی کر لیں گے فیصلہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان پر ایمان لے آئیں گے، اور امام مہدی آئیں گے تو مان لیں تو ہی اپنے گھر بیٹھ جا۔ تو اس واسطے اس کی شخصیت جو ہے اس کو زیر بحث لاؤ، اور اصل دشمن تمہارا یہودی ہے اس کو پہچانو، اور جو کچھ تمہارے خلاف اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہودی ہیں۔ یہ جو اب آپ کے خلاف لگے ہوئے ہیں نا، اب دو انہوں نے محاذ شروع کیے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے دل سے حب مصطفیٰ کو کھینچ نکالو، کسی طریقے سے نفرت پیدا کرو، بری باتیں سکھلاؤ، ایسی ایسی باتیں پہنچاؤ ان تک کہ ہو جناب دنیا دیکھو جناب عیش کرو، اور اس کے بعد ایک آپ کی کمزوری بتا رہا ہوں آپ کو، آئندہ جو آپ پر حملہ ہونے والا ہے وہ مسلمان عورت کے ذریعے اسلامی معاشرے پر ہونے والا ہے، اس کو سوچو۔ بہت بہت شکریہ، میں جناب ہدایت رسول صاحب کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر مولانا گیلانی صاحب کا کہ ان کی اتنی قیمتی باتیں مجھے سننے کا موقع ملا۔ جی چاہتا تھا آپ کی طرح میرے بھی کہ وہ باتیں کرتے جائیں اور میں سنتا جاؤں، اور اتنی بات دیکھو جی ایک عالم جو ہے اس کے پاس بیٹھ کر کے کیا کچھ ملتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت خاتم النبیین کتنی دفعہ پڑھی، وَإِذَا قَضَى اللَّهُ کتنی دفعہ پڑھی، اللہ کے فضل کرنے سے میں حافظ قرآن ہوں، تو کتنی دفعہ پڑھی، نہیں سمجھ آئی، باتیں نہیں سمجھ آئی، گیلانی صاحب نے سمجھا دی۔ علماء کی صحبت میں بیٹھو، علماء کی خدمت میں بیٹھو، بہت کچھ ملتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ صدارتی کلمات ارشاد فرما رہے تھے محترم جناب گرامی قدر ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب جو ہمیں تشریف لے آئے ہیں اور آپ بھی انتظار میں ہیں کہ ہمیں تبرکات کی سی ڈی جو وہ دکھائی جائے۔ میز چاہیے نا، میز چاہیے، ادھر رکھو میز، کپڑا اتار لیں بس۔ شہباز صاحب اور نیاز شہباز صاحب، قاری صاحب دوڑ کے آئے نا، جلدی سے چھیڑ لگانی ہے۔